नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि इराक की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर हमला कर दिया गया है और उनकी जो ऑयल और गैस की बंदरगाह है उसको निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा में बहुत बड़े हमले किए गए हैं। इतने अनप्रेसिडेंटेड हमले किए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि इसराइल खुद लरज़ उठा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक ऐसा ऑपरेशन मज़ामती तहरीक की जानिब से सरअंजाम दिया गया है कि इसराइल सर पकड़ के बैठ गया है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो ऑपरेशन मज़ामती तहरीक ने किया है, कई हफ्ते लगाकर इस स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी की गई और इसराइल की जो सबसे एलीट फोर्स है, जो इंजीनियरिंग फोर्स है, उनको नाज़रीन मारा गया है। तो आप ये कहानी सुनेंगे तो नाज़रीन यकीन करें अश कर उठेंगे। इस तरह का वाकया अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। जो ये हमला किया गया, जो ये मिशन कई हफ्ते लगाकर तैयारी की गई है, तो इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स मज़ामती तहरीक ने खुद शेयर की हैं, वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कतर और इसराइल आमने सामने आ गए हैं और उनमें अब झगड़ा किस तरह शदीद नोयत इख्तियार कर गया है। कशीदगी इस वक्त कतर और इसराइल के दरमियान बढ़ गई है, तो वो मामलात भी आपके सामने रखेंगे। अब अरब और इसराइल किस तरह से आमने सामने होते चले जा रहे हैं। वो अरब जो इसराइल को सगा समझकर बैठे हुए थे, अब उनके साथ इसराइल क्या कर रहा है और अरबों की जरा अकल ठिकाने आ रही है, वो हकायत भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं और गजा में कई हमले किए गए हैं, बड़े मेगा ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखना जा रहे हैं जो इंतहाई गैर मामूली हमला किया गया है। उनकी सबसे जो एलीट फोर्स है, जो सबसे खास फोर्स है, जो बहुत कम तादाद में पाई जाती है, क्योंकि इसकी सिलेक्शन, इसकी ट्रेनिंग वो बहुत ही ख़ास होती है और ख़ास मेहनत के बाद ये वाली फोर्स, जिसको इंजीनियरिंग फोर्स कहा जाता है, वो तैयार की जाती है। तो इनको किस तरह से मारा गया है, ये जो उनकी कीमती, यानी जितनी भी फोर्सेस इस वक्त लड़ रही हैं, उनमें सबसे जो कीमती तरीन फोर्स है वो ये इनकी इंजीनियरिंग फोर्स है, उसको नाज़रीन मारा गया। तो अब मैं आपके सामने वो बहुत ही शानदार कहानी, जो कि मैं कहता हूँ कई आने वाली दहाइयों तक ये कहानी सुनाई जाती रहेगी, ये एक ऐसी कहानी है, ऐसा एक ऑपरेशन किया गया। नाज़रीन, ये कहानी शुरू होती है अल मगाजी कैंप में। वहाँ पर नाज़रीन, मज़ामती तहरीक की एक ख़ास टीम को ये टास्क दिया जाता है कि सबसे हाई वैल्यू टारगेट को आपने निशाना बनाना है और वो वहाँ पर डिप्लॉयड हो जाते हैं, वहाँ पर स्टेशन हो जाते हैं अल मगाजी के एरिया में। लेकिन अल मगाजी के एरिया में तो बेतहाशा बमबारी होती है। पहले ये आप दो हेडलाइन सुनिए। For weeks, fighters were stationed there instead of intense and continuous bombardment. Enemy intensified its fire in area and thought it was safe, so he brought engineering forces. अब हुआ क्या नाज़रीन, एक खास टीम जिसको मिशन दिया गया था वो अल मगाजी के कैंप में डिप्लॉय हो गई और कई हफ्तों वहां पर बैठी रही। मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, कई हफ्तों तक, यानी 3-4 हफ्तों तक वो वहीं पर बैठी रही। अच्छा, इस दौरान अल मगाजी में तो बेतहाशा जैसे उनका इंटेंस बम्बार्डमेंट और कॉन्टिन्यूस बम्बार्डमेंट वो वहां पर होती रही, लेकिन मज़ामती तहरीक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही कोई हमला किया, बल्कि वहां पर सिर्फ डिफेंड करते रहे, अपनी जान बचाते रहे और वहां पर डिफेंस में बैठे रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक दिन आता है, यानी 3-4 हफ्तों के बाद वो एक दिन आता है जब इसराइली फौज वहां पर आती है खास मिशन के लिए। और पहले इसराइली फौज आती है, वो फिर आकर गोला बारूद चलाती है, इधर मतलब बिल्डिंग छान और सारी तलाशी कर। और जब ये वो सारा कुछ अपना ऑपरेशन करने के बाद उनको लगता है कि ये इलाका पूरी तरह से क्लियर है, यानी एक तो आपने कई हफ्तों वहां पर बमबारी रखी, देन फिर आपकी ज़मीनी फौज अंदर आई और उसने पूरा इलाका चेक किया और उनके मुताबिक वो क्लियर था। और मतलब उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं है ना कि वो जो फौज मज़ामती तहरीक की जो फाइटर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कोई ऑपरेशन ही नहीं ना किया। भाई अगर वो ऑपरेशन कोई करते, कोई हमला करते, तो ही उनको पता होता ना कि भाई यहाँ से एक हमला हुआ था, क्या हमने उन फाइटर्स को मार दिया या फिर वो पीछे दौड़ गए, फिर उनको पता। वो तो बैठे हुए हैं मतलब डिफेंस में कई हफ्तों से, तो उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था
کہ جناب یہاں پر کوئی ایسی ٹیم ہو سکتی ہے جن کا ایسا کوئی مشن ہے. تو اچھا اس کے بعد ناظرین کیا ہوتا ہے؟ The instructions were not to deal with the forces penetrating the Al-Maghazi camp while waiting for valuable target. انسٹرکشن یہ تھی کہ حملہ نہیں کرنا, صرف انتظار کرنا ہے for valuable target. The fighters observed the enemy force advancing and was identified as an engineering force through its identity and equipment. وہ بیٹھے رہے اور پھر وہ آئی فوج, اس نے کلیئر کروایا. دین وہ جب کلیئر ہو گیا تو انہوں نے انجینئرنگ فورس کو اندر لے کر آئے, اور انجینئرنگ فورس کو مزاحمتی تحریک نے آئیڈینٹیفائی کیا. یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں تھا کہ بھائی آپ کو کیا پتا کہ جس ہائی ویلیو ٹارگٹ کے لیے آپ 4 ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اب وہ والا ہائی ویلیو ٹارگٹ اندر آ چکا ہے. تو اس کی نشانی کیا رکھی گئی؟ ان کے ایکوپمنٹ سے, یعنی وہ جو انجینئرنگ کارپس ہے ان کے خاص ہتھیار ہوتے ہیں, مطلب جو اوزار ان کو چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ اوزار جب ان کے دیکھے گئے تو مزاحمتی تحریک کو پتا چل گیا یہ وہ ہمارا ٹارگٹ ہے جس کے لیے ہم 4 ہفتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اس انجینئرنگ فورس اس ایریا میں آ گئی اور اس کی شناخت ہو گئی. آگے کیا ہوتا ہے؟ The fighters preferred not to deal with another food force that was standing over a minefield that Al-Qassam had prepared in advance. اب ذرا یہ چیک کریے اس طرح کی جنگی صلاحیتیں, کوئی فلمی مشن تو بہت پیچھے رہ گیا نا, فلمیں اس سے بہت پیچھے رہ گئی ہیں, اور ویتنام جنگ کہیں پیچھے رہ گئی ہے جو آپریشن یہاں پر کیے جا رہے ہیں. اچھا, جو مزاحمتی تحریک وہاں پر بیٹھی رہی تھی اس نے کچھ علاقوں پر مائن فیلڈز آلریڈی نصب کر رکھے تھے. تو جب یہ سارا سین ہو رہا تھا, یعنی انجینئرنگ فورس اندر آ گئی ہے اور بہت ساری دیگر فورس جو ہے وہ اس ٹارگٹ کے اوپر, اس ریڈار کے اوپر کھڑی ہے جہاں پر مائن فیلڈ نصب ہے. تو مزاحمتی تحریک چاہے تو ابھی بھی مائن فیلڈ اڑا کر بہت سے فوجی ہلاک کر سکتی ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی مائن فیلڈ نہیں اڑائے. اور اس کے بعد مزاحمتی تحریک نے کیا کیا؟ The fighters waited for the force to finish its work and install the explosives. Then they targeted it with anti-personnel missiles. اب ذرا سنیے گا, یہ آخری لائن ہے اس مشن کے حوالے سے اور آپ اش کر اٹھیں گے. ناظرین, مزاحمتی تحریک انتظار کرتی رہی, حالانکہ مائن فیلڈز انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں, لیکن انجینئرنگ فورس اندر آئی اور انہوں نے اپنا کام کیا. اب یہ انجینئرنگ فورس کرتی کیا ہے؟ اس کے 2 سب سے بڑے کام ہیں. ایک تو یہ ٹنلز کا سراغ لگاتی ہے اور ان کو تباہ کرتی ہے. دوسرا یہ بلڈنگز میں ایکسپلوزیوز جو ہے نا نصب کرتی ہے. آپ نے اکثر اسرائیلی فوجیوں کی شاید کوئی ویڈیوز آپ کی نظروں سے گزری ہوں, مطلب وہ بہت جشن مناتے ہیں اور ٹک ٹاکس بناتے ہیں. کئی بلڈنگز کو ناظرین, کئی بلند و بانگ بلڈنگز کو ان میں بم لگائے جاتے ہیں اور پھر ان بموں کو ایک ڈیٹونیٹر کے ساتھ تباہ کیا جاتا ہے, اور وہ اتنا زوردار دھماکہ ہوتا ہے کہ وہ جو کئی منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں وہ ایک عمارت کو نہیں اڑاتے, مطلب کئی 15 20 عمارتوں کو ایک ساتھ بھی اڑایا جاتا ہے, 2 4 5 کو بھی اڑایا جاتا ہے. تو وہ اتنے خطرناک بم ہوتے ہیں کہ کئی منزلہ عمارتیں جب ان میں وہ ایکسپلوسیو نصب کر کے دور کھڑے ہو کر ڈیٹونیٹر دباتے ہیں تو وہ کئی منزلہ عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی بلڈنگ تھی نہیں بلکہ یہ ایک میدان تھا, اور اس کے جو شعلے ہوتے ہیں وہ آسمان تک جاتے ہیں, جو مٹی کی گرد اٹھتی ہے وہ آسمان تک جاتی ہے, اور وہ جب دور کھڑے ہو کے ڈیٹونیٹر دبانے لگتے ہیں تو ویڈیوز بنواتے ہیں اور جشن مناتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم نے کام کیا. تو وہ جو سارا کام کرتی ہے, جو مواد وہاں پر نصب کیا جاتا ہے ایکسپلوسیوز, وہ سارا انجینئرنگ فورس کرتی ہے. تو یہاں پر بھی وہ آئی اور اس نے بلڈنگز کو جو ہے وہ سارا ایکسپلوسیو انسٹال کیا, اور یہ 2-3 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا یہ پروسیس تھا. اور اس دوران بھی مزاحمتی تحریک انتظار کرتی رہی اور حملہ نہیں کیا. اچھا, جب انہوں نے یہ سارا اپنا کام مکمل کر لیا, اپنے جو ایکسپلوسیوز تھے وہ نصب کر لیے, دین پھر کیا انہوں نے کیا؟ پھر انہوں نے صرف ایک اینٹی پرسونل میزائل فائر کیا, اور اس کے بعد ان کے اپنے مائن فیلڈز اور اسرائیلی فوج کے نصب کیے ہوئے سارے بم وہ اسی طرح سے پھٹ گئے, اور وہ ساری جو بلڈنگز تھی وہ زمین بوس ہو گئیں. اس کے ساتھ یہ ساری انجینئرنگ فورس جس میں 21 آفیسرز تھے, اور الجزیرہ کے مطابق ٹوٹل یہاں پر 100 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں جن میں 21 آفیسرز بھی شامل ہیں. تو وہ سارے کے سارے زمین میں دفن ہو گئے ان بلڈنگز کے ساتھ. تو اس طرح ان سے وہ والا بدلہ لیا گیا جو اس طرح وہ کھڑے ہو کر جشن مناتے تھے اور جناب بلڈنگز کو اڑاتے تھے, اور اس میں مطلب نسل کشی کرتے ہوئے وہ ٹک ٹاکس بنا کر انجوائے کرتے تھے. تو اسی لیے ناظرین اسرائیل لرز گیا, لٹرلی لرز گیا. ابھی تک یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے زخم گہرے ہیں اسرائیل میں.
ابھی تک مطلب وہ ان کے ذہن سے یہ حملہ نہیں جا رہا، کیونکہ یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ حملہ تھا۔ مطلب وہ جو سب سے خطرناک بم تھے وہ انہی کا نشانہ بنے، وہ اپنی کھودی گئی قبر میں خود ہی مطلب گر گئے۔ وہ جو بم لگا رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی ہم اپنی قبر کھود رہے ہیں، تو وہ اسی میں دب گئے، اور 21 آفیسرز ان کی ٹاپ فورس اور 700 فوجی صرف ایک حملے میں نشانہ بنے۔ تو یہ انپریسیڈنٹڈ حملہ اب تک کا سامنے آیا ہے، اور سوچئے کہ اس طرح کے شاید اور کئی حملے ہیں جن کی کہانیاں ہمیں مزید سامنے آئیں گی، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ دیکھیں نا 50,000 فوجیوں کا نقصان ہوا ہے، یہ اسرائیلی انسٹیٹیوٹ آف انشورنس بتا رہا ہے۔ تو وہ 50,000 کیسے مارے گئے؟ ایک ایک مشن کے پیچھے کتنی سٹوریز ہوں گی، اور اس سٹوری نے کمال کر دیا ہے، اور جو جیسے یہ سامنے آئی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی کیا یہ زبردست آپریشن کیا گیا ہے، اور اسرائیل میں ابھی تک اس کا ماتم ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے کہ اس واقعے کے بعد اسرائیل نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 100 D9 ملٹری بلڈوزر ان کو پرچیز کرے گا انجینئرنگ فورس کو سٹرینتھن کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ D9 بلڈوزر جو ہوتے ہیں یہ عام بلڈوزر نہیں ہوتے، یہ بڑے مطلب طاقتور اور بڑے آرمرڈ یہ بلڈوزر ہوتے ہیں، ملٹری بلڈوزر، اور تو وہ 100 مزید وہ خریدے جا رہے ہیں صرف اس انجینئرنگ فورس کی حفاظت کے لیے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ جس نے کوہرام مچایا ہوا ہے اسرائیل میں۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین کچھ مزید حملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دین پھر قطر اور جو باقی معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین ایک اور حملہ کیا گیا ہے، اور مزاحمتی تحریک بتا رہی ہے کہ دے بلیو اپ a house with explosive devices and interestingly اس کے بعد جو سپورٹو فورس آئی جو کہ 10 سے 15 اسرائیلی فوجی تھے ان کو بھی ہلاک کیا گیا، یعنی ایک گھر کو اڑایا گیا، اور وہ دھماکہ سن کر جب قریب ہی کوئی ان کی فوج دوسری موجود تھی اسرائیل کی، وہ دوڑے دوڑے اس کی طرف آئے، تو پھر ان سپورٹو فورس کو بھی وہاں پر ہلاک کیا گیا۔ تو اس ایک حملے میں بھی انہوں نے 25 کے قریب فوجی جو ہیں وہ مارے ہیں۔ اچھا اب ہم ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ان کی فوج وہاں سے نکلی ہے ان کا نقصان ڈبل ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہاں پر خبر پڑھ دینا آسان ہے، لیکن یہ آپریشن کر کے مارنا کوئی آسان کام۔ دیکھیں آپ ان کو کلیشز کے ساتھ مار رہے ہیں، یعنی یہ جو سپورٹو فورس آئی ہے اس کے ساتھ کلیش ہوا ہے، آمنے سامنے گولیاں چلی ہیں، اینڈ دین مزاحمتی تحریک نے ان کو مارا ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی مطلب آسان کام ہے؟ او بھائی مزاحمتی تحریک نے تو اگر ان کو مار سکتے تو صرف آپ کے پاس بندوقیں، آپ کے پاس تو کوئی فضائیہ نہیں ہے، کوئی ڈرونز نہیں ہے، ان کے پاس تو فضائیہ بھی ہے، ڈرونز بھی ہیں، وہ اوپر سے آ کر آپ کو اٹیکس کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو ریزسٹنس زیادہ لگتی ہے تو وہ ہائیڈ ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن مزاحمتی تحریک ان کو مار رہی ہے کلیشز میں آمنے سامنے گولیاں چلا کر، حالانکہ وہ ان کا شکار کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ مطلب معمولی آپریشنز نہیں ہیں جو یہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، وی کاؤنٹ a frightening number of every day at a rate of 60 new cases۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے جو اسرائیل خود تسلیم کر رہا ہے، اسرائیلی میڈیا وہ کہہ رہا ہے جی اب ہلاکتیں اتنی بڑھ گئی ہیں، ہمارا نقصان اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم کم سے کم 60 کے قریب فوجی جو ہے روزانہ ان کا نقصان کاؤنٹ کر رہے ہیں، 60 کے قریب۔ یعنی ہم آپ کو کیلکولیشن یہ بتا رہے ہیں کہ 110 ہیں، یہ تب کی ہماری کیلکولیشن ہے جب ان کی فوج نہیں نکلی تھی، اور جب سے ان کی فوج نکلی ہے تو ہماری کیلکولیشن 150 کے قریب ہے۔ لیکن آج اسرائیلی میڈیا نے پہلی بار یہ تو تسلیم کیا کہ روزانہ جو ہو رہا ہے ان کا نقصان وہ 60 کے قریب ہے۔ تو چلیں آپ 5-10 سے 60 پر آ گئے اچانک، تو 150 پر بھی آپ بڑی جلدی آ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنا نقصان تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ 60 فوجی وہ خود اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہر روز وہاں پر ہلاک ہو رہے ہیں، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1 سال جنگ چلانی ہے، تو 1 سال کو یعنی 365 دنوں کو 150 سے ضرب دے کر دیکھ لیں گے ان کے کتنے فوجی بنتے ہیں، ان کا تو پیچھے ککھ نہیں بچنا۔ اچھا پھر ناظرین اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 24 مور سولجر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ناظرین حملے تھے اور ان کی ہلاکتیں تھی۔ اب میں ایک اور چیز آپ کو اس سے ہٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے سامنے پرسوں ایک پلان ان کا بتایا تھا کہ ان کا پلان ہے کہ ایک بفر زون بنانا چاہتے ہیں، یعنی 1 کلومیٹر ڈیپ ان غزہ ٹیریٹری، یہ اس کو علاقے کو ملیا میٹ کر کے ایک بفر زون وہ ہوتا ہے جس میں کوئی ڈپلائمنٹ نہیں ہوتی اور وہ خالی میدان ہوتا ہے۔ تو یہ 1 کلومیٹر ڈیپ جا کر غزہ میں یہ بنانا چاہتے ہیں پورے بارڈر کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ سارے گھر آپ کو گرانے ہوں گے، اور اس پر یو ایس کا بڑا سخت ریئیکشن آیا، یو این کا آیا، پوری دنیا سے آیا۔ یو این نے کہا کہ یہ وار کرائمز ہے، یو ایس نے خود کہا کہ یہ وار کرائم ہوگا، اور ہم نے آپ کہا
کہ یو ایس کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ بیانات دینے کی حد تک ہے۔ ہاں یو این نے جس طرح سے سٹینڈ لیا ہے، دیکھیں یو این کی اپنی تو کوئی ورتھ نہیں ہے نا، خالی ادارہ وہ کیا ہے، اس کو ساری ریاستیں مل کر ایک اتھارٹی بناتی ہیں، تو جب مطلب کسی کو وقت ہی نہیں رہ گئی تو پھر یو این کی بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن بیانیے کی حد تک یو این کو سلیوٹ آپ کو کرنا چاہیے اور سراہنا چاہیے جس طرح سے وہ کھڑا ہوا ہے، اور جس طرح ان کے جنرل سیکرٹری نے اس جنگ میں اپنا کردار نبھایا وہ واقعتاً شاندار ہے۔ باقی ماضی میں یو این کی ہسٹری کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا، تو اب ناظرین فائنینشل ٹائمز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 1100 کے قریب عمارتوں کو ڈیمولش کر دیا گیا ہے، یعنی بارڈر کے ساتھ ساتھ 1100 بلڈنگز ڈیمولش کر دی گئی ہیں، ملیا میٹ کر دی گئی ہیں اس بفر زون بنانے کے لیے۔ تو ایک طرف آئی سی جے میں نسل کشی کا الزام لگ رہا ہے اور کیس چلا ہوا ہے جس پر رولنگ آنے والی ہے، اور یو ایس کہہ رہا ہے یہ بیس لیس ایلیگیشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ یو ایس یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ان عمارتوں کو گرایا گیا تو یہ ایک وار کرائم ہوگا۔ تو لو جی انہوں نے گرا دیا ہے، آپ کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ 1100 بلڈنگز انہوں نے ڈیمولش کر دی ہیں، تو اب لیجیے آپ ایکشن۔ تو یہ معاملات ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، یہ اتنا معاملات کو خراب کر رہے ہیں کہ واپسی نہیں ہونے والی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنی بڑی تباہی اسرائیل اس کی بنیاد رکھ رہا ہے نا کہ یہ عالمی جنگ سے نیچے ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ جس چیز جو بیج اس وقت بویا جا رہا ہے جس ظلم کا، وہ پھر ایک لاوا پھٹے گا، آپ دیکھیے گا۔ آپ تمام جنگوں کی بنیاد اٹھا کر دیکھیے کہ ان جنگوں سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا۔ یہ کوئی جنگیں ایسے نہیں چھڑ جاتی، اس کے پیچھے اتنے مقاصد ہوتے ہیں، ایسا ظلم وہاں پر کر دیا جاتا ہے یا ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو اسرائیل جو یہاں پر بیج بو رہا ہے، ایک دم سے یہاں لاوا پھٹے گا اور اس کی حدت پوری دنیا محسوس کرے گی۔ یہ آپ دیکھیے گا۔ تو یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ انہوں نے 1100 بلڈنگز مغربی میڈیا کے مطابق ڈیمولش کر بھی دی ہیں، تو وہ اپنے پلان پر اس پر کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی۔ اب ناظرین قطر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور قطر کے حوالے سے ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور قطر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وہ قطر جو کافی ان کے ساتھ تھا، معاہدے کروا رہا تھا، اور اسرائیلی بھی قطر کو اپنا ابو سمجھ رہے تھے، موساد چیف جناب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، سی آئی اے چیف، سارے مطلب قطر پہنچے ہوئے ہیں، جو قطر مذاکرات کروا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب قطر اور اسرائیل آمنے سامنے آ گئے، اور ایسے آمنے سامنے آئے ہیں جیسے ایران اور جیسے اسرائیل والا معاملہ، اس حد تک یہ معاملہ اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ قطر دہشت گرد ہے، اور جو ہاسٹیجز ہمارے رہا نہیں ہو رہے اس کا ذمہ دار قطر ہے۔ آپ ان کی ایڈیٹنس کا اندازہ لگائیے کہ اب وہ ہاسٹیجز ریلیز نہ کروانے کا الزام جو ہے وہ قطر پر آ گیا ہے۔ یعنی آپ نے جنگ چھیڑی، اتنا عرصہ آپ نے ظلم ڈھالیے، بمباری کر لی، اور آج آپ اور اس میں ناکام رہے، آپ اپنا ایک بھی قیدی چھڑانے کے لیے ناکام رہے، اور آج اس کا ملبہ قطر پر ڈال رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں۔ اسرائیل کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے سموٹرک فائرز بیک ایٹ قطر ٹیرر بیکنگ سٹیٹ۔ سموٹرک کہہ رہا ہے the west position toward Qatar is hypocritical and based on interest and west must pressurize the Qatar to release the hostages۔ پھر وہ کہہ رہا ہے one thing is clear Qatar will have no role to the next day after the war in Gaza۔ قطر دہشت گرد ہے، ویسٹ بھی دہشت گرد ہے، کیونکہ اس کا منافقانہ رویہ ہے کہ وہ قطر کو پریشرائز نہیں کر رہا کہ وہ ہاسٹیجز ریلیز کرے۔ اب آپ حساب لگائیے، شاید آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ اسرائیل نے کتنی بڑی بات کر دی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قطر دہشت گرد ریاست ہے، انہوں نے ہمارے ہاسٹیجز پکڑے ہوئے ہیں اور یہ ان کو ریلیز نہیں کر رہا۔ مطلب آپ سب بھی قطر پر تنقید کر رہے ہوں گے، ہم بھی کہہ رہے تھے یار قطر کوئی ہارڈ سٹانس نہیں لے رہا، تو یہ جناب آج یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ مطلب کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ تو سینس ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ مطلب اس سے پہلے قطر آپ کا سب سے بڑا الہی بنا ہوا تھا، آپ کے معاہدے کروانے میں آپ بھاگے بھاگے قطر جا رہے تھے۔ ادھر اگر یورپ میں بھی معاہدے ہو رہے ہیں تو قطر وہاں پر ہے، قطر کے وزیر اعظم وزیر خارجہ وہاں پر پہنچے، اور آج آپ نے سارا الزام اور کہہ دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، قطر ٹیررسٹ ہے۔ تو میں صرف آپ کو بات یہ کرنا چاہتا ہوں اور عربوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ کو ابھی کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور اس میں جو بڑی اس نے امپورٹنٹ بات کی ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے جی ڈے آفٹر وار اور غزہ میں قطر کا کوئی رول نہیں ہوگا، یعنی یہ سارے پلاننگ کر رہے ہیں کہ غزہ کو فتح کرنے کے بعد کوئی عربوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک مشترکہ فورس وہاں پر رکھی جائے گی، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اب اس میں قطر نہیں ہوگا، پہلے قطر تھا۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے غزہ کو فتح نہیں کیا، اس پر قبضہ نہیں کیا، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ آپ غزہ پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن چلیں ان کے جو سپوز وہ کر رہے ہیں، جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے مطابق بھی دیکھیں تو اس زمین کے اندر کھاتے کوئی ایسا پلان ہے کہ غزہ پر آپ قبضہ کرنے کے بعد مشترکہ فورسز عربوں کی وہاں پر جائیں گے اور جسٹیفائی کریں گی جو کچھ وہاں پر ہوا؟ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان فورسز میں جو پہلے طے ہوا تھا اب قطر کو اس میں سے ہم نے نکال دیا ہے، تو عرب کچھ ہوش کے ناخن لے کے وہ کر کیا رہے ہیں؟ اور اس مثال سے سیکھیں کہ اسرائیل آپ کا سگا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو اس کو بھائی بھائی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس سے سبق سیکھیں کہ وہ اچانک انہوں نے آپ کو ابو بنایا ہوا تھا اور آپ کی پورس استعمال کرتے ہوئے یہاں سے کھانا پانی جا رہا تھا، اور اسرائیل جب سے یہ حوثیوں نے بند کیا ہوا ہے، تو آج انہوں نے اچانک آپ کو دہشت گرد کہہ دیا اور سارا الزام آپ پر ڈال دیا، اور اوپر سے ویسٹ کو بھی منافق کہہ دیا، جو کہ ہیں وہ منافق۔ لیکن آج آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے حوالے سے منافق ہے، آپ کے حوالے سے ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ آپ کو وہ نہیں روک رہے، لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ چلے آپ کی بات ہم مان لیں، تو یہ عربوں کو سوچنا چاہیے، اس سے آگے پھر آپ کس حد تک جائیں گے اگر آپ یہاں سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ ایک بات ہوگی۔ اب ناظرین آپ کو عراق کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور عراق کے حوالے سے بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے۔ عراق نے یہ بتایا کہ انہوں نے اشود پورٹ پر ایک بار پھر حملہ کیا۔ اس سے 3 دن پہلے اس بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ان کی تیل اور آئل کی بندرگاہ ہے، دنیا بھر سے جو آئل اور گیس آ رہا ہے، ایون جو ان کی پائپ لائنز ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ، جو کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کی پائپ لائنز ہیں، وہ بھی اسی پورٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہاں سے سارا آئل جاتا ہے۔ تو عراق نے ایک بار پھر ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور کافی ڈیمیج وہاں پر ہوا ہے، لیکن پھر ایک بار یہ بتاؤں گا کہ ڈیمیج سے زیادہ یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو گئی ہے، کہ عراق میں بیٹھی تنظیمیں ان کو نشانہ بنا سکتی ہیں، اور سب سے حساس ایریا میں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کا سٹیٹمنٹ آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رشیا نے کہا ہے جی دا سیکیورٹی کونسل فیلڈ ٹو پلے اے رول ان اینڈنگ دا بلڈ شیڈ بیکاز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وچ ریفیوزز ٹو کال فار اے سیز فائر۔ تو اس وقت رشیا عالمی محاذ پر بھی ہے، میدان عمل میں بھی ان کی فوجیں اتر چکی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سارا ذمہ دار امریکہ ہے جو وہاں پر سیز فائر نہیں ہونے دے رہا اور سیکیورٹی کونسل میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس ظلم میں کس کس کا حصہ ہے۔ تو میں صرف آخر میں ایک بات کہوں گا، جو یہ ظلم کر رہے ہیں اس کی حدت پوری دنیا تک انفارچونیٹلی جائے گی۔ آج ہم ساری دنیا مل کر بھی سب سے جو بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، جس پر انسانیت لرز گئی ہے، اس کو ہم نہیں روک پا رہے ہیں۔ تو یہ بطور انسانیت ہم سب کا فیلئر ہے، یہ کسی ایک کا فیلئر نہیں ہے، یہ خالی UN کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا فیلئر ہے کہ ہم میں وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک شخص کی ضد کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اور غزہ کے لوگ آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کل کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے کیسا لاوا اٹھے گا کہ شاید اس کے نتائج پھر ساری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھے، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔